अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम देखते हैं कि अगर इम्तिहान वाकई इतना मुश्किल है और अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल और ईमान वाले भी एक लम्हे के लिए घबरा जाते हैं कि अल्लाह की मदद किधर है, तो फिर हम माने क्यों हैं? पहाड़ों ने मना कर दिया, जमीन ने मना कर दिया, आसमान ने मना कर दिया, इंसान ने क्यों कबूल कर लिया? क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रूह डाली है, और जिसको अल्लाह ताला कहते हैं मिर रूही, अपनी तरफ से एक खास रूह डाली है जिसके बारे में हमें ज्यादा अभी पता नहीं है। बस हमें ये पता है कि वो रूह अल्लाह ताला की कंपनी में रही है और उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं जो अल्लाह ताला की जात में हैं। माफ करना, रहम करना, इंसाफ कायम करना, अदल कायम करना, मजलूम के लिए खड़े होना, जालिम को के खिलाफ आवाज उठाना, वो सारी जो क्वालिटीज अल्लाह, कंपैशन दिखाना, एम्पैथी दिखाना कि आप किसी दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज इंसान के, हम वही नॉलेज, इल्म होना, अल्लाह ताला की जात अलीम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें भी मैंने इल्म दिया है, अल्लाह ताला की जात हकीम है, अल्टीमेट विजडम है अल्लाह ताला के पास। और अल्लाह ताला लुकमान अलैहि सलाम को कहते हैं कि वो उनको अल्लाह ताला ने विजडम दी है। तो अल्लाह ताला ने अपने जितने एट्रीब्यूट्स हैं, कम से कम जितने हम जानते हैं उसके अलावा बेतहाशा हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, तो वो इस रूह का बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह ताला की जात के साथ। लेकिन अब क्योंकि वो फिर सेकेंडरी है, जन्नत है ना, जन्नत सबसे कम दर्जा है जिसके लिए आप एम करते हैं, और जन्नत का ही अगर आप जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला से कैसे मिलेंगे? दो ही चॉइसेस है ना, या तो जन्नत है या जहन्नुम है। जहन्नुम वालों को तो अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं, ना उनसे बात करेंगे, तो फिर आपको जन्नत तो चाहिए, और जन्नत चाहिए तो फिर जन्नत के लिए काम करना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे जन्नत की डिस्क्रिप्शंस क्या क्या हैं। और हम जो है ना, हम हमेशा की मखलूक है, हमारी जो जिंदगी है वो कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी है। अभी जो हम अपने 60 साल हैं, ये हम दाव पे लगा देंगे अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी अगर इनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो सूरह बकरा की शुरू शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने मोमिनों को बशारत दे दी है, खुशखबरी दे दी है कि क्यों आए हो तुम दुनिया पे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और उन ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए, व अमिलुस्सालिहात, जो चंद अच्छे काम करते हैं जिंदगी में, जिन्होंने अपना ठीक रखा हुआ है, सीधे रास्ते पर हैं। अब उन चंद अच्छे कामों से मुराद नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं, उनके साथ जो उसूल अटैच हैं, जैसे आप रोजे का उससे के साथ अल्लाह ताला ने तकवा और शुक्र अटैच किए, नमाज के साथ अल्लाह ताला ने अपनी याद अटैच की है, तो वो जो उसूल हैं वो भी जिंदगी में हों, तो बस एक ही उसूल आप पकड़ लें, आपकी पूरी जिंदगी सेव हो जाती है। किस चीज की खुशखबरी दे दें उन्हें? अन्ना लहुम जन्नातिन, कि उनके पास बहुत से बाग हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि शायद पहाड़ों के ऊपर है घर, और घर नहीं है, महल। अभी हम आगे आयत पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं वसारे हूँ, और दौड़ो और कोशिश करो, इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत के लिए, व जन्नतिन, और जन्नत के लिए। कैसी जन्नत? अर्दुहस समावातु वल अर्द, जो इतनी वसी है जितनी जमीन और आसमान। कि हम जब छोटे होते हुए जन्नत के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बस ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने जन्नत बना दी होगी। जन्नत तो इतनी बड़ी है कि सबसे कम दर्जे वाले की जन्नत जो है वो जमीन से 13 गुना ज्यादा बड़ी है, 10 गुना ज्यादा बड़ी है। और कल मैं सुन रही थी कि जब कोई इंसान बाजार जाता है और वो चौथा कलमा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस जन्नत में उसके रैंक को 1 मिलियन टाइम्स बढ़ा देते हैं। अब कोई इंसान 10,000 दफा जाके पढ़ रहा है तो 1 मिलियन को 10,000 से जरूरत दें तो कहाँ बात जाती है? हमारे लिए तो गिनती खत्म हो जाती है। तो क्या सवाल ये है कि जन्नत का फिर लेवल खत्म हो जाएगा उसके बाद? नहीं, आप जितनी ज्यादा नेकियां करते जाएंगे वहां कोई एंड है ही नहीं। अभी इंशाल्लाह हम और डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसकी कि जन्नत को हमने कितना इजी लिया हुआ है और है क्या चीज असल में। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतर रिज़्क़न, जब उन्हें वहां के किसी फल में से कोई फल पेश किया जाएगा, क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, लोग कहेंगे ये तो हम पहले खाते थे। यानी कि इंसान के पास पूरी मेमोरी है इस जिंदगी की, क्योंकि लोग बैठे हुए बात कर रहे होंगे कि फलां दिन ये हुआ था और फलां टाइम पे ये अच्छा बात हुई थी या ये हमने खाया था। तो उन्हें देख के लगे, जैसे अब कोई आम है तो आम उनको देख के लगेगा ये तो हमने देखा हुआ है, ये तो हमने खाया हुआ है। व उतू बिही मुतशाबिहा, लेकिन वो सिर्फ देखने में ही वैसा था, क्योंकि जो उसका टेस्ट है जो हम जन्नत में खा रहे हैं वो 1000 गुना बहुत मुख्तलिफ है जो दुनिया में हम खाते हैं। दुनिया में तो कभी कोई मीठा निकल आए, कोई खट्टा निकल आए, किसी का टेस्ट पूरी तरह बहुत अच्छा है, किसी का उतना अच्छा नहीं है। जन्नत में जब इंसान किसी एक फल की एक बाइट लेगा ना, और जब वो दूसरी बाइट लेगा उसी फल की, तो उन दोनों एक ही फल की बाइट्स में फर्क है टेस्ट में, कि हर बाइट के साथ टेस्ट बेहतर होता जा रहा है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, अब दुनिया में अकेले होना एक सजा है। अल्लाह ताला जन्नत वालों को कहते हैं खालिदीना, वो सब इकट्ठे होंगे। जन्नत वालों की मीटिंग्स भी डिस्कस होती हैं कि लोग प्रॉफिट से मिल रहे होंगे, फरिश्तों से मिल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे कि फलां वक्त पे मैंने तुम्हें इस तरह बचाया था, या फलां वो जो तुम एक्सीडेंट से बच गए थे ना वहां पे हम हमने आके ये किया था। अभी तो हमें नहीं पता
پھر تو ہم غیب کی باتیں کر رہے ہوں گے، پھر وہ ہم سے باتیں کر رہے ہوں گے، سب چیزیں کھول رہے ہوں گے ہمارے آگے. اور جہنم والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدن فیہا، وہ اکیلے ہوں گے. حالانکہ جہنم بھی بھری ہوئی ہے، ہر انسان کو لگ رہا ہے کہ وہ اندر اکیلا ہی ہے، اور ان کے لیے وہ ایک عذاب کی شکل ہے. تنہائی ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اکیلے جنت میں نہیں بھیجا، اما ہوا کو ساتھ بھیجا، کیونکہ جنت جیسی خوبصورت جگہ بھی کمپنی کے بغیر جو ہے وہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے اس کو. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسے ساتھی ہوں گے ان کے پاس جو بالکل ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے. جو بھی آپ کے پارٹنر ہیں، جو بھی آپ کا دوست ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو چاہیے. دنیا میں ہے نا جو ہمیں 2-3 باتیں لگتی ہیں کہ بس یہ 2 باتیں ختم ہو جائیں واقعی تم اچھے انسان ہو، تو وہ باتیں ختم ہو جائیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی، اب ہم جنت الفردوس کے بارے میں کم از کم یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جنت کا ہائیسٹ درجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، بہترین جنت مانگو. اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک آدھے گھنٹے کا بیان ہے جنت الفردوس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار اس جنت کو روز مزید ڈیکوریٹ کرتے جا رہے ہیں اور خوبصورت بناتے جا رہے ہیں. عام جنت والوں سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو بھی درجے ہیں نا جنت کے، ہفتے میں 1 بار ملیں گے. جنت الفردوس والوں سے صبح شام ملاقات ہو رہی ہے. تو پھر ہم جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا انسان ہے وہ راضی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں 1 بار صبح شام ملنا ہے مجھے اللہ. تو پھر آپ اسی ڈیسپریشن سے پھر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جنت الفردوس دے دیں. اور جب آپ ظاہر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر کام بھی ساتھ ظاہر ہے ویسے والے ہی ہو نا، زیادہ کوشش کریں گے تو وہاں پہنچیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کے لیے نزل ہوگی، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. کہ جیسے کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے، جو آپ شروع میں ڈرنکس پیش کرتے ہیں یا شروع میں چائے اور کھانا، بسکٹ اور نیمبو ہوتی ہے، اور کھانا ابھی تیار ہو رہا ہے. تو جتنی بھی ڈسکرپشن ہم جنت کے بارے میں جانتے ہیں، جتنی بھی جنت الفردوس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ سب بس ابتدائی مہمان نوازی، کیونکہ اصل جنت ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے. اصل جنت اللہ تعالیٰ، وہ وہاں چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہماری سمجھ سے ہی پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ورڈ ہمیں بتائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہم کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ابھی اتنا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جتنا ہم امیجن کر سکتے ہیں. اچھا پانی ہم نے دیکھے میں، ہاں باغ ہم نے دیکھے میں، پھل ہم نے دیکھے میں، اتنی بات کر رہے ہیں. پھل، کپڑوں کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیولری کی بات کرتے ہیں. جب آپ جنت، اکثر جنت میں جنات کا ذکر ہوتا ہے نا باغوں کا، تو کبھی کبھی آپ کو لگنے لگتا ہے کہ ہم باغوں میں ہی رہیں گے کیا. نہیں، محل ہیں لوگوں کے، رہنے کی جگہ الگ ہے، پھر باغ ہے گھومنے کے لیے، اور پھر جہاں میزبانی ہوگی، جہاں لوگ آ کے ملیں گے اور ملاقات ہوگی، وہ جگہ بالکل الگ ہے، بہت سپریٹ ہے. اور وہاں پہ اتنی کھلی جگہ ہے کہ 1000 سونے کے دروازے ہیں اس جگہ پہ، جہاں پہ رشتے دار آ کے مل رہے ہیں یا آپ کسی کے پاس جا کے مل رہے ہیں. تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ ایک دوسرے سے کپس چھین رہے ہوں گے. مطلب جیسے مذاق کرتے ہوئے نہیں، کوئی ایک اٹھ کے دوسرے کے پیچھے بھاگ جاتا ہے. تو یعنی کہ وہ کوئی بورنگ جگہ نہیں ہے، وہاں پہ بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں جا کے کسی کے دل میں کوئی غم نہیں ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے غم کو ہمارے اندر سے کھینچ لیا. جنت میں چاہے کوئی پہلے درجے پہ ہے یا کوئی سب سے اوپر والے درجے پہ ہے، کسی کو یہ محسوس نہیں کروایا جائے گا کہ تم پہ احسان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کاموں کی جزا ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. اور یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ وہ والی اسٹیٹمنٹ اگر ہمیں یاد رہے تو دنیا کے کام آسان رہ جاتے ہیں. آپ کچن میں کام کر رہے ہیں یا آپ جاب پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو کہیں سے چوٹ لگ گیا، ہاتھ جل گیا، یا پانی گرم تھا یا زیادہ ٹھنڈا تھا، اور یا چھری سے کٹ لگ گیا، اور اس ٹائم کوئی نہیں آپ کو دیکھا، آپ نے تھوڑی سی آواز نکالی اور آپ کو لگا کہ اچھا اب تو کوئی ہے نہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ جو 7ویں آسمان پہ رب العالمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو پورا اندازہ ہے، پورا احساس ہے کہ ابھی آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. اور اس نے اس تکلیف کے بدلے میں آپ کے لیے جنت میں اور محل اور باغات اور چیزیں ایڈ کر دی ہیں کہ میرے بندے نے اس ٹائم پہ یہ تکلیف صحیح کی اور اس کا گناہ چڑھ گئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کانٹا چبھنے پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹی بات، کسی نے کوئی تانا دے دیا، کسی نے اچھے سے بات نہیں کی، ہم نے کسی سے اچھے سے بات نہیں کی، ہم بھی اسی کسی میں ہی شامل ہیں، سب لوگوں میں ہی شامل ہیں. تو جزاء بما کانوا یعملون پہ کیا، جو بھی میں نیند قربان کر رہی ہوں اس کے بدلے میں. اور جب ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ہمیشہ فیوچر میں سوچتے ہیں کہ جیسے اچھا 100 سال گزریں گے، میری زندگی جتنی بھی ہے، پھر اتنے عرصے بعد قیامت آئے گی، پھر میدان حشر لگے گا، پھر جنت. اس وقت جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے موجود ہے.
جنت اور جہنم تو بہت پہلے انسانوں کے بننے سے بھی پہلے بن چکے ہیں نا. تو جنت میری اور آپ کے اور ہر ایک انسان کے نام کی جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کہتے ہیں اللہ زینہ یارثون الفردوس، یہ وارث ہیں اس جنت کے، کہ وراثت میں آپ کو کوئی چیز کب ملتی ہے جو آپ کی تھی. بس اب آپ اتنے بالغ ہو گئے ہیں. ایک عمر ہوتی ہے نا دنیا میں، جب آپ نے کسی کو جائیداد ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے کہ ایک عمر کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو دنیا میں ہم وہ میچور ہو کے جا رہے ہیں، ڈیولپ ہو کے جا رہے ہیں کہ اچھا اب ہم تیار ہیں اس جنت کے لیے. تو ہم جب دنیا میں تکلیف میں ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں، میری جنت ابھی اس ٹائم جو ہم نے جنت میں جا کے پہلا گوشت کھانا ہے کسی نے، تو وہ والا جانور ابھی جنت میں گھوم رہا ہے، یا جو پرندے کا پھل انہوں نے کھانا ہے وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے. جنت کے لوگوں کے جو شراب ہے، شراب کا ہوتا خاصیت کیا ہے، جتنی پرانی ہو اتنی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے. جنت کی شراب جب سے جنت بنی ہے تب سے اسٹور کی گئی ہے اور ابھی تک اسٹورڈ ہے. اور جنت کے جو کھانا بنانے والے ہیں وہ ابھی بھی ہمارے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم، جب بھلے ہمیں ابھی لگ رہا ہو لیکن ٹائم اتنا ہی کم ہے کہ اچھا بس یہاں سے گئے اور وہاں پہنچ گئے. سورہ یاسین میں ایک انسان لوگوں سے کہتا ہے کہ پروفٹ کی بات کیوں نہیں مان رہے، رسول کی بات کیوں نہیں مان رہے، اور لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ قتل مس کر کے کہا کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کاش لوگ دیکھ سکتے کہ میرے رب نے مجھے کیا مقام دیا. کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. ایک صحابیہ تھی، انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک بہت قیمتی ویسل ہے، اس کے اندر کھجوریں ہیں، اور فلاں فلاں صحابی جو ہیں وہ وہاں سے کھا رہے ہیں اور ان کے زخم ہیں، ان کے باڈی پہ زخم ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آگے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ لوگ تو میں نے ابھی بھیجے ہیں کسی محاذ پہ. اور پھر تھوڑی دیر بعد خبر آ گئی کہ یہ لوگ شہید ہو گئے. تو وہ جو شہید ہوئے ہیں یہاں پہ فوراً جنت پہنچ گئے ہیں. اور پھر انہوں نے خواب میں بھی دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابیوں سے کہا کہ آپ اب لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کا ایمان پکا ہو نا جنت کے اوپر، کہ جو ایکچوئل جنت ہے، جو جہاں پہ انٹر ہوں گی وہ تو ظاہر قیامت کے بعد ہی ہے، لیکن ایک دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. بس مرنے کی دیر ہے، یہاں آپ مرے اور وہاں آرام شروع ہے، آسائش شروع ہے، اور کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہے. ہاں ہاں، سب لوگ جو جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے نا انسان کے لیے، انسان پھر انجوائے کر رہا ہوتا ہے جو کھانے ہیں، اور جو لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو دنیا کے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یا جو بہت پروفٹ سے کسی نے ملنا ہو تو ان سے ملاقات، تو عالم ارواح میں جو روحیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو وہ بہت کیا کہتے ہیں، جب ہم جنت کے بارے میں سوچیں تو یہ سوچیں کہ ابھی میری جنت تیار ہو رہی ہے، ابھی میرے لیے کھانا پک رہا ہے. تو کوئی بات نہیں اگر مجھے ابھی میری فیوریٹ آئس کریم نہیں مل رہی ہے، کوئی بات نہیں اگر میری پسند کی چیزیں نہیں بن رہی ہیں، کچھ بھی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا. اب اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی نے اپنا بہترین گھر تیار کیا ہے، 40 دن بعد، 1-2 مہینے بعد اس کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے یہ چینج کرنا ہے، یہ والی چیزیں یہاں سے سیٹنگ چینج کرنی ہے، یہ گاڑی کا کسی نے بیسٹ برانڈ خرید لیا. آپ انٹرویوز دیکھیں لوگوں کے، جیسے زید علی بھی، اس نے بھی گاڑی خریدی اور اس نے پراپر ایک ویڈیو بنائی اس پہ کہ نہیں، اب یہ چیزیں جتنی خریدتے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی نظر نئی چیز پہ چلی گئی ہے، کیونکہ دنیا تو اصل میں روح کو تو سیٹسفیکشن ملنی ہی نہیں ہے نا. تو جنت میں کیا ہوگا کہ جنت ایک سی نہیں رہے گی، جنت ہمیشہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. لیکن جس بھی جنت میں انسان پہلی بار داخل ہوگا، جو بھی نزول ہے اس کا ابتدائی مہمان نوازی ہے، وہ اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت ہے کہ لوگوں کا دل کرے گا یہ کبھی چینج نہ ہو. اس دنیا میں یہ امپاسبل ہے. ہم نے کوئی کپڑے بہترین سے بہتر خرید لیے ہیں، گھر بہترین سے بہتر بنا لیے، پینٹنگ کسی نے بہترین سے بہتر بنا لی ہے، اس کو لگے گا نہیں یہ ابھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا، میں بھی مجھے آرام نہیں آ رہا. جنت میں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سے جو ریسٹ لیسنس ہے نا، بے چینی ہے، وہ سب نکال لی ہے. اب اس کا دل کرے گا کہ اچھا بس یہ کبھی چینج نہ ہو، لیکن وہ چینج ہوگا اور بہتر کے لیے چینج ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کریں، جنت الفردوس کے لوگوں میں شامل کریں. اچھا جی، جس روز سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اس روز کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم، آج جنتی لوگ، آج بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی بات کر رہے ہیں کہ پریزنٹ میں سوچو جنت کے بارے میں، کہ ابھی جو قربانی دے رہے ہو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کیا کر رہے ہوں گے، فی شغل فاکہون، اپنے مشغولوں میں مشغول ہوں گے. کیونکہ دنیا میں بھی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بس گھر بیٹھنا پسند ہے، یا بک پڑھنا پسند ہے، یا کسی سے بات نہیں کرنا پسند، یا اکیلے بیٹھ کے وہ کچھ کر لیں گے اب گھر میں ہی.
کچھ لوگ ہیں جنہیں پھر ایکٹیویٹیز چاہیے، جنہیں پہاڑوں پہ جانا ہے، جنہیں باہر کچھ کھیلنے جانا ہے، جنہیں کھانے جانا ہے. تو یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں مشغلے پسند ہیں. تو جنت میں گیمز ہو رہی ہوں گی، کرکٹ کی، فٹ بال کی، بیڈمنٹن کی، یا کہانیاں لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ، یا سن رہے ہیں، یا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو مشغلوں میں مشغول ہوں گے. ایسا نہیں ہے، کوئی بورنگ جگہ نہیں ہے جنت. وہ جب جیسے میجک ورلڈ ہوتا ہے نا، کہ آپ جب کچھ سوچیں اور ہو جائے، اور وہاں پہ مشغلیں ہیں. میرے لیے یہ بڑا وہ تھا کہ کیونکہ جب تک جتنی زیادہ ڈسکرپشن میں نے سنی تھی جنت کی، وہ یہی تھی کہ لوگ بیٹھے ہوں گے. وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا ٹیک لگا کے، تو تھک کے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ابھی دنیا میں بہت تھکان ضروری بھی ہے، کہ کام کر کے آؤ، پھر میں نے تمہارے لیے آرام تیار کر کے رکھا ہے. اب پھر دوسری کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں، ہم وازواجہم، یا پھر وہی لوگ ظاہر مشغلوں سے تھک کے گھر بھی آئیں گے، ریسٹ بھی کریں گے. ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، یا وہ اور ان کے اسپاؤس، مطلب ہے فی ظلال علی الارائک متکئون، گھنے سایوں میں ٹیک لگائے، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے. جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کہ نہ سورج ہوگا، کہ شدید گرمی نہیں ہوگی، اور نہ رات ہوگی. تو دن اور رات ہوگی تو صحیح، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ سورج کی گرمی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھی روشنی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا تھوڑا باہر نہیں جا سکتے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہ شدت نہیں ہے جنت میں کسی بھی چیز میں. سردی بھی زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش سے ایک روشنی آئے گی صبح کے بعد، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا صبح ہو گئی ہے، اور وہ جو پردے ہیں وہ کھل جائیں گے. اور پھر شام کے وقت تو پردے گر جائیں گے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اب رات ہو گئی ہے. اور کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ تمہارے کپڑے کیا سلک کے کپڑے ہیں. اور مطلب ایسی چیزیں ابھی ہم دنیا میں سوچیں تو برانڈیڈ چیزیں جتنی بھی ہم سوچ سکتے ہیں، یا جتنے سوچ بھی نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہیں امیجن نہیں کر سکتے. اور انہوں نے فرمایا جنت کسی کان نے سنی بھی نہیں. حالانکہ ہم قرآن پاک میں سنتے تو رہتے ہیں، لیکن جو اوریجنل اصل میں جنت ہے وہ ڈسکرائب ہو ہی نہیں سکتی ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ ہیں. کیونکہ ابھی ایک سیب بولیں گے تو سیب کی امیج آئے گی نا، تو کچھ الفاظ آئیں گے جن کی ہمیں امیج ہی نہیں پتا کیا چیزیں ہیں وہ. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسکرائب ہی نہیں کیا ہمیں. لہم فیہا فاکہۃ، اس میں انہیں ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جنہیں کھا کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، اور اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی بھی وہ طلب کریں گے، جو بھی آرڈر پلیس کریں گے. کیوں یہ والی بات ضروری ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جنت میں ایسی ہیں جو ہماری دنیا میں خواہش ہی نہیں تھی. اگر کسی بچے کو کسی ایک گاڑی کے بارے میں نہیں پتا تو وہ اس کی خواہش نہیں کر سکتا. جتنا پتا ہے اتنا ہی مانگے گا نا. لیکن جنت میں جتنا زیادہ پتا چلتا جائے گا، آپ اتنے زیادہ آرڈر پلیس کرتے جائیں گے، اتنی زیادہ چیزیں ملتی جائیں گی. اور سب سے بڑھ کے سلام سلام قولا من رب رحیم، سلام کہا جائے گا ان سے، ان کے مہربان بہت محبت کرنے والے رب کی طرف سے. وہ جو اللہ تعالیٰ اور انسان کی انٹریکشن ہے، وہ انٹریکشن بڑی ضروری ہے. وہ اصل جنت وہی ہے، جنت کی اصل وہی ہے. ورنہ اس کے علاوہ پھر- اور دنیا میں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، یہ والا ہم میسج پہلے کر چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرشتے بھیج رہے ہوتے ہیں ہمیں تسلیاں دینے کے لیے. ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں فرشتے کہ پریشان نہیں ہو. اور جب ہم مر جائیں گے تو وہ سامنے آ کے بات کریں گے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ سے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. تو اس لیے ہم ان فرشتوں سے پھر جنت میں بات کر سکیں گے کہ فلاں وقت پہ کیا ہوا تھا اور فلاں وقت پہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دنیا کی جنت کی جو ڈسکرپشن ہے نا، وہ دنیا کی سختی آسان کر دیتی ہے انسان کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ ابھی میں نے نیند قربان کی، ابھی میں اپنا ٹائم دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا، اگر وہ کلیئر ہی نہیں ہے اور اس کی بار بار یاد دہانی نہیں کرائی جا رہی، تو پھر مشکل ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک بار بار پڑھیں، ہر 2 پیجز کے بعد آپ کو سیم کانسیپٹ ریپیٹ ہوتا ہوا ملے گا. کیونکہ کانسیپٹ بہت تھوڑے ہیں قرآن پاک میں. ریپیٹیشن استاد ہے نا اللہ تعالیٰ، علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے. تو پھر جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور اصل مخلوق کہاں کی ہیں، تاکہ ہم وہ مقام کما سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان لوگوں میں شامل کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. السلام علیکم.